यीशु के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। क्या हम सब खुश हैं आज? बेशक हम यहाँ पर किसी मजबूरी के तहत नहीं आए, हम यहाँ पर अपनी खुशी से उसके हुजूर में हाजिर हुए हैं, सिर्फ उसको ये बताने के लिए कि हमने हफ्ते में 1 से 1.5 घंटा हम उसको दे रहे हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि हमारा ईमान तुझ पर और तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर है। तो आए हम सब अपने कलाम मुकद्दस जो लोग लाए हैं, हम सब मिलकर निकालेंगे और सीखेंगे कि आज खुदा हमसे क्या चाहता है, वो हमें क्या सिखाना चाहता है। तो आज का जो हमारा कलाम का टाइटल है वो मैं पहले उर्दू में और फिर इंग्लिश में बताऊंगी। यीशु दावा करता है कि वो काम और ताकत में खुदा के बराबर है। कौन दावा करता है? यीशु दावा करता है कि वो काम और ताकत में खुदा के बराबर है। तो आए हम सब मिलकर निकालेंगे यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 5वां बाब, उसकी 19वीं से 24वीं आयत। एंड इन इंग्लिश द title is Jesus claims equality with God in power and work. And we will read from the Gospel of John, chapter 5, verse 19 till 24. हम इसको सब मिलकर सीखेंगे क्योंकि बड़ा कोई भी नहीं, बड़ा खुदा यीशु मसीह, और हम सब यहाँ पर मिलकर उसके नाम को जलाल देने के लिए आए हैं। तो मैं आप सबके सामने पढ़ती हूँ। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, बस यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता सिवा उसके जो बाप को करते देखता है, क्योंकि जिन कामों को वो करता है उन्हें बेटा भी उसी तरह करता है। आयत नंबर 20, इसलिए कि बाप बेटे को अजीज रखता है और जितने काम खुद करता है उसे दिखाता है, बल्कि इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा ताकि तुम ताज्जुब करो। क्योंकि जिस तरह बाप मुर्दों को उठाता और जिंदा करता है, उसी तरह बेटा भी जिन्हें चाहता है जिंदा करता है। क्योंकि बाप किसी की अदालत भी नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे के सुपुर्द किया है, ताकि सब लोग बेटे की इज्जत करें जिस तरह बाप की इज्जत करते हैं। जो बेटे की इज्जत नहीं करता वो बाप की जिसने उसे भेजा इज्जत नहीं करता। खुदा यीशु मसीह 24वीं आयत में कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसी की है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया। हालेलुया। खुदा का कलाम खूबसूरत है, पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक हमारी जिंदगी के लिए। अभी हम सब ने मिलकर इस कलाम को पढ़ा है और इसमें यीशु अपने बारे में जिक्र कर रहे हैं कि देखो, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। हम यहाँ पर जितने लोग हैं, हम सब का ईमान तसलीस पर हम ईमान रखते हैं। खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा पाक रूह। यहाँ वो इन तीनों को डिफाइन कर रहा है कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो बाप को करते हुए देखता हूँ, जैसे छोटे बच्चे हैं तो वो जो कुछ अपने माँ बाप को करते देखते हैं उसको कॉपी करते हैं। तो वो इंसान बना हुआ है, इस वक्त बनी आदम है, तो वो कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बेटा आपसे कुछ नहीं करता। इसी तरह कलाम मुकद्दस में जब वो आगे अपनी मिनिस्ट्री को चलाता है तो उसने ऐसी मिनिस्ट्री नहीं शुरू कर दी थी कि जमीन पर आया, पैदा हुआ हमारी माँ मरियम से और मिनिस्ट्री स्टार्ट कर दी। उसने पहले जमीनी अपनी जिंदगी में अपने आप को खाली किया, अपने आप को उसने अपनी जिस्मानी हालत में उसने अपने आप को, अपनी जिंदगी को खाली कर लिया। अब हैरानगी की बात है कि हम कहते हैं वो क्या है, कामिल खुदा है और कामिल इंसान है, तो उसने कैसे अपने आप को खाली कर लिया? ये तो बड़ी अजीब बात है कि हम एक तरफ कहते हैं कि यीशु हमारा बाप है, हमारा खुदावंद है, हम उसको खुदा के बराबर करते हैं, तो उसने खाली कैसे किया?
تو آئیں ہم کلام مقدس ہی میں سے دیکھیں گے کہ اس نے اپنے آپ کو کیسے خالی کیا۔ آئیں ہم نکالتے ہیں مل کر فلپیوں کی معرفت، فلپیوں کا خط، فلپیوں کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 2 باب، اس کی 6 اور 7 آیت۔ سب لوگوں نے جن کے پاس ہے وہ نکال لیں۔ پولس رسول کا خط فلپیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 2 باب، اس کی 6 اور 7 آیت۔ یہاں پر خدا کے کلام میں مرقوم ہے، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونا کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو کیا لکھا ہے جی؟ جن کے پاس کلام مقدس ہے، یہ میں نے نہیں لکھا، یہ خدا روح القدس کی مدد سے لکھا گیا ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ تو ہم نے ابھی کیا سیکھا کہ اس نے اپنے آپ کو منسٹری سٹارٹ کرنے سے پہلے اس نے اپنے آپ کو کیا کیا تھا؟ خالی کیا تھا، اس نے ختم کیا اپنے آپ کو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ زمین پہ اپنے باپ کا کام کرنے کے لیے آیا تھا، کسی انسان کے لیے نہیں ہوا تھا۔ ہم کہتے ہیں وہ گناہگاروں کے لیے، لیکن اس کو بھیجنے والا کون تھا؟ بھیجنے والا خدا باپ تھا۔ تو یہاں پہ ہم سیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو سب سے پہلے، جو بہت امپورٹنٹ تھا، ایک اپنی زمینی جسمانی حالت میں، ایک وہ غیر فانی تھا، وہ خدا تھا، وہ خدا کے ساتھ تھا، لیکن اس نے آپ کو زمین پہ لے آیا اور اپنے آپ کو سب سے پہلے خالی کیا، اور پھر اس نے اپنے آپ کو روح القدس کے تابع کیا۔ اس نے اپنے آپ کو روح القدس کے تابع کیا، کیونکہ خدا پاک روح کے بغیر یسوع کام نہیں کر سکتا۔ اب دیکھتے ہیں ہم کلام میں کہاں لکھا ہے کہ وہ روح القدس کے بغیر کام کیوں نہیں کرے گا؟ کہاں لکھا ہے کہ وہ پاک روح ہی آئے گا ہی تو وہ اپنی منسٹری کیوں سٹارٹ کرے گا؟ کلام تو ہم پڑھتے ہیں نا، ہم سب پڑھتے ہیں نا، اور یہ بھی ہم سب نے واقعہ پڑھا ہوا ہے۔ جب یوحنا بپتسمہ دینے والے نے یسوع کو کیا دیا؟ بپتسمہ دیا، تو اس نے کیا دیکھا؟ کس کی مانند؟ کبوتر کی مانند اترتے ہوئے، یسوع پر اترتے ہوئے دیکھا۔ تو خداوند یسوع مسیح تھا نا، وہ تو خدا کا بیٹا ہے، وہ تو پیدا ہی پاک روح سے ہوا، پاک روح کی وجہ سے وہ پیدا ہوا، وہ تو منسٹری سٹارٹ کر سکتا تھا، لیکن اس کی زندگی اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے تھی۔ وہ ہر وہ کام کرتا تھا، ہم نے ابھی پڑھا ہے 19ویں آیت میں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوا اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے۔ تو اس کے لیے آئیں جن کے پاس کلام مقدس ہے، اسے نوٹ کر لیجئے گا۔ یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کی 11واں باب، یسایہ نبی کا صحیفہ ہم سب مل کر نکالیں گے اور سیکھیں گے خدا کے پاک کلام سے، اور اس کی 2 آیت۔ جی، اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح۔ یسایہ نبی کا صحیفہ، جو لوگ کلام مقدس کو پڑھتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں یسوع مسیح کے آنے کی پیشن گوئیاں کئی ہزار سال پہلے ہو رہی تھی۔ ابھی نام و نشان نہیں ہے یسوع کے آنے کا، لیکن پیشن گوئیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں۔ اس نے بتا دیا وہ کیسے پیدا ہوگا، پھر وہ اپنی منسٹری کیسے سٹارٹ کرے گا، وہ پاک روح کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکے گا۔ تو یہاں پہ لکھا ہے کہ اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، جب وہ اس پر ٹھہرے گی پھر وہ کام کرے گا۔ اسی طرح جب ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں تو جب اس نے بپتسمہ لیا تو کیا اس نے سٹارٹ کر دی تھی منسٹری؟ کیا کیا تھا؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ روح اس کو جنگل میں، بیابان میں لے گیا، کیونکہ وہ اس کو پریپیئر کرنا چاہتا تھا۔ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا پاک روح ایک یونٹی میں، ایک یگانگت میں ایک ساتھ کام کرتے ہیں ہمیشہ۔ ایسا نہیں ہوتا کہ پاک روح کام کر رہا ہے اور خدا یسوع مسیح کام نہیں کر رہے۔ تخلیق کا کام ہے،
تو اس نے ہمیشہ کیا کہا؟ پہلے اس نے گناہوں کو معاف کیا، خدا یسوع مسیح نے اپنے اس کام کو پورا کیا جو خدا باپ کا کام ہے، گناہوں کو معاف کرنا۔ پھر اس نے اس کو شفا کا کام کیا۔ شفا کیسے ہوئی؟ پاک روح کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ تو جو ہم نے ٹائٹل میں ہم نے سنا تھا کہ یسوع کیا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ کام اور طاقت میں خدا کے برابر ہے، وہ اپنے آپ کو کلام مقدس میں ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کا اور پاک روح کا، یسوع اور پاک روح کا رشتہ ابھی ہم نے سیکھ لیا نا، کہ پاک روح اس پر آ کر ٹھہر گئی، اس پر آ کر ٹھہر گئی، اور پھر اس نے اپنی منسٹری کو سٹارٹ کیا، اپنے اس کام کو جو کس نے بھیجا تھا؟ باپ نے، خدا باپ یہوہ پاک نے اس کو بھیجا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں، اب یہ پاک روح کا تو ہمیں سب کو سمجھ آ گیا کہ پاک روح کے بغیر یسوع کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اس میں کسی کو کوئی، سب کو سمجھ آ گیا کہ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا پاک روح ایک ہیں۔ وہ تین شخصیت تو ہیں لیکن ہیں ایک ہی۔ خدا یسوع مسیح پاک روح کے بغیر کام نہیں کرتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کا اور باپ کا، یسوع اور یہوہ پاک کا کیا ریلیشن شپ ہے آپس میں؟ ہم کہتے ہیں خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا پاک روح، لیکن کلام مقدس میں، کلام مقدس سے باہر ہمیں کوئی بات نہیں کرنی۔ ہمیں اپنی جو بات کرنی ہے، جو بھی ہم نے سیکھنا ہے، ہمیں کلام مقدس سے سیکھنا ہے۔ تو آئیں ہم سب مل کر سیکھتے ہیں کہ یسوع کا اور باپ کا یگانگت ہمیں کلام مقدس میں کہاں نظر آتی ہے، کہاں وہ دونوں ایک ہیں، کہاں وہ ذکر کرتا ہے اپنا اور اپنے باپ کے رشتے کا۔ آئے ہم سب مل کر نکالتے ہیں یوحنا کی انجیل، اس کا 5واں باب، اس کی 17ویں، 18ویں اور 19ویں آیت۔ یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 5واں باب، اس کی 17ویں، 18ویں اور 19ویں آیت۔ اس میں ہم یسوع اور باپ کے رشتے کو دیکھیں گے۔ کس کے رشتے کو دیکھیں گے؟ یسوع اور باپ یہوہ پاک کے رشتے کو، یہوہ پاک اور خدا یسوع مسیح کے رشتے کو۔ خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، لیکن یسوع نے ان سے کہا کہ میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور میں بھی کام کرتا ہوں۔ اس سبب سے یہودی اور بھی زیادہ اسے قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے، کیونکہ وہ نہ فقط سبت کا حکم توڑتا بلکہ خدا کو خاص اپنا باپ کہہ کر اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا تھا۔ پس یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوا اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے، کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح، کس طرح کرتا ہے جی؟ اسی طرح جس طرح وہ اپنے باپ کو کام کرتے دیکھتا ہے۔ اب وہ یہودیوں کے دور میں آیا تھا، یہودیوں کا دور تھا، موسوی شریعت کا دور تھا، اور اس شریعت میں سبت کے دن، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ 5-10 احکام میں یہ بہت بڑا حکم تھا کہ تو سبت کے دن کو پاک مان، اور یہ ان کے لیے بڑی ایک امپورٹنٹ چیز تھی کہ وہ کہتے تھے کہ سبت کے دن ہم نے کوئی کام نہیں کرنا، کوئی کچھ نہیں کرے گا، سبت کے دن سے پہلے وہ اگلے دن کی تیاری کر لیتے۔ ایسا ہی ہے، کلام میں ایسا ہی لکھا ہے۔ تو وہ اب یسوع نے تو صاف کہہ دیا کہ بھئی وہ میرا کیا ہے، اس کو یہوہ پاک کو اس نے کیا کہا کہ میرا باپ ہے۔ اب وہ جو ہے وہ تو ان کے لیے کفر تھا، وہ کہتے تھے، اس لیے اپنے آپ کو پہلے یہودی اس کے قتل کرنے کے ارادہ رکھتے تھے، اس کو مارنا چاہتے تھے، کیونکہ یسوع مسیح جتنے معجزات کرتا تھا، زیادہ تر معجزات اس نے کب کیے؟ سبت کے دن۔ زیادہ معجزات کب کیے؟ سبت کے دن۔ اور یہودی کہتے تھے کہ تو سبت کے دن کرتا ہے، تجھے پتہ نہیں ہماری شریعت کیا ہے، تو اسرائیلی ہے، تو غیر قوم نہیں ہے، تو اسرائیلی ہے، اور تجھے پتہ ہے کہ ہم سبت کے دن کام نہیں کرتے، اور تو سارے کام ہی سبت والے دن کرتا ہے۔
ایک تو یہ حکم توڑتا ہے، اوپر سے تو کہتا ہے کہ اس کو اپنے آپ کو کیا کہتا ہے، خاص اپنا باپ کہہ کر اپنے آپ کو خدا کے کیا کرتا ہے، باپ کے برابر، وہ نہ نیچے نہ کم نہ زیادہ، وہ کیا کہتا ہے کہ میں خدا کے کیا ہوں۔ انسانی جو ہمارا ماحول ہے، ہماری جو زمینی زندگی ہے، اس میں بھی ہم کیا کہتے ہیں، جیسا باپ ویسا، یہی کہتے ہیں نا ہم عام طور پر، جیسا باپ ہے ویسا۔ تو وہ کہتے ہیں تو خدا کو، وہ تو اس موسوی شریعت کے بہت کاہن تھے اور وہ اس بات کو بہت برا مانتے تھے کہ کوئی اپنے آپ کو خدا کے بارے میں، وہ کیا کرتے تھے، سنسار کر دیتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ لیکن اب ہم یہ سب سیکھ لیا ہم نے کہ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا پاک کیا ہے، ایک ہیں۔ خدا یسوع مسیح اپنے منہ سے اقرار کرتے ہیں کہ وہ میرا کیا ہے، باپ ہے، اور میں جو کام اس کو کرتے دیکھتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ اب کام تو ٹھیک ہے، وہ کام کرتا ہے، شفائیں دیتا ہے، معجزات کرتا ہے، لیکن ایک اور کام بھی وہ کرتا ہے، اور وہ کام کیا ہے ہم دیکھتے ہیں، ہم سب سیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل 5 باب اور اس کی 30ویں آیت میں۔ خدا ان کے کلام میں یہ مرقوم ہے، میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا۔ بار 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 خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں، ان کو بھی سکھا رہے ہیں اور ہمیں بھی سکھا رہے ہیں کہ میں اپنے آپ سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ پہلے بھی اس نے کہا کہ میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ آگے لکھا ہے خدا کے کلام میں، جیسا سنتا ہوں عدالت کرتا ہوں، اور میری عدالت راست ہے، کیونکہ میں اپنی مرضی نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی چاہتا ہوں۔ ہاللیلویا، خدا کہتا ہے کہ میں انسان، تم مجھے کیا سمجھتے تھے اس وقت کے لوگ کہ یہ عام ایک انسان ہے، اس کو مخاطب یہ کیا جاتا تھا، ہمیں پتہ ہے یہ مریم کا بیٹا ہے، اس کی بہنیں ہمارے گھروں میں نہیں ہے کہ ہم نہیں جانتے، سب جانتے تھے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، تم مجھے انسان کے طور پہ دیکھتے ہو، لیکن میں تمہیں کیا کر رہا ہے یسوع میں بار 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 بتا رہا ہے کہ میں اور باپ ایک ہیں۔ جیسا کام میں باپ کو کرتے دیکھتا ہوں ویسا ہی کام میں کرتا ہوں۔ میں کوئی الگ کام نہیں کر رہا، میں کوئی انوکھا کام نہیں کر رہا، میں جو کچھ سنتا ہوں، آگے ہم نے بھی پڑھا کہ جیسا سنتا ہوں عدالت کرتا ہوں۔ خدا یسوع مسیح نے بہت سی جگہ پر عدالت کا کام کیا، اس نے بہت سی جگہ پر شفاعت کا کام کیا، اس نے بہت سی جگہ پر شفا کا کام کیا۔ اس نے اس گنہگار عورت سے کیا کہا، جا بیٹی تیرے گناہ معاف ہوئے، آگے کو گناہ نہ کرنا۔ پھر جب سب پتھر اٹھا رہے تھے تو یسوع نے کہا، جو تم میں جس نے گناہ نہیں کیا، جو بے گناہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں تے زندگی جو گناہ نہیں کیتا جی، میں تے کاہن ہاں، پہلا پتھر کیا کرے۔ یہ کیا تھی، یہ شفا کا کام نہیں تھا، یہ اس نے اپنے باپ سے جیسا سنا تھا کہ باپ کیا کرتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے، وہی کام، وہی عدالت اس نے بھی زمین پر رہتے ہوئے کی۔ اس نے بھی کیا کیا، عدالت کا کام کیا، اور وہ کیا کہتا ہے کہ میری عدالت کیا ہے، راست ہے، کیونکہ میں کسی انسان کی مرضی کے مطابق کام نہیں۔ یسوع مسیح نے کہا میں جاؤں گا، یسوع مسیح نے کہا کہ میں جاؤں گا، کس کے لیے، گنہگاروں کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میرا باپ، جس کو اس نے تخلیق کرتے ہوئے دیکھا ہے، انسانوں کو بناتے ہوئے دیکھا ہے، وہ جانتا تھا کہ میرا باپ ان انسانوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ میں نہیں جاؤں گا تو کون جائے گا؟ بیلوں بچڑوں سے ممکن نہیں تھی، کفارہ ممکن نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ باپ مجھے کیا رکھتا ہے، عزیز رکھتا ہے، تو یہ کام کوئی نہیں کر سکتا، یہ میں کر سکتا ہوں۔ انسانی زندگی میں جیسے اگر باپ ناراض ہوا ہو تو اس بچے کو آگے کرتے ہیں جو ذرا باپ کا کیا ہو، پیارا ہو، جا ذرا تو کہہ تیری گل مان لینی ہے، ساڈی نہیں مننی۔ ایسا ہی ہے ہماری لائف میں، عام لائف میں بھی یہی سب چل رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جس کے پیروکار ہیں، اس نے اپنے آپ کو، ابھی ہم نے پڑھا، اس نے جلال کو اپنے قبضے کی چیز نہیں سمجھا، وہ ایک عام بنی نوع آدم بنی، انسان بنی، اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں جو سنتا ہوں، جو میں اپنے باپ سے سنتا ہوں،
वही वैसी अदालत करता हूँ। आइए हम कलाम मुकद्दस में आगे पढ़ते हैं कि ये सब हमने सीख लिया। पाक रूह और यीशु एक है। यीशु किसके बगैर काम नहीं कर सकता? प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह पाक रूह के बगैर काम नहीं कर सकते। यीशु मसीह को किसने जमीन पर भेजा? क्या वो अपनी मर्जी से आए थे? भेजने वाला कौन था? बाप। और वो क्या काम करता है जो वो बाप को करते देखता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आगे हम देखते हैं कि ये तो वो अपनी दलील दे रहा ना। अब तो ये अगर इंसान होते वो खुद बता। अब हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं कि खुदा बाप और यीशु कहाँ हमें बिल्कुल एग्जैक्ट कनेक्शन में नजर आते हैं। कि कहाँ हमें नजर आता है कि यीशु और बाप, ये तो यीशु अपनी दलील पेश कर रहा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं, मेरी बात का क्या करो? यकीन करो। लेकिन यीशु कहाँ खुदा बाप ये बात जाहिर करता है कि वो क्या है? मेरा बेटा है। आए हम अब सब मिलकर निकालेंगे यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 10वां बाब और उसकी 25वीं आयत। यूहन्ना नबी की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 10वां बाब और उसकी 25वीं आयत। यहाँ पर खुदा यीशु मसीह के कलाम में ऐसा मरकूम है, यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तो तुमसे कह दिया मगर तुम यकीन नहीं करते। जो काम मैं अपने बाप के नाम से करता हूँ वही मेरे गवाह है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहता है कि मैं तो तुम्हें कह के क्या थक गया हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि देखो मैं खुदा का बेटा हूँ, देखो मेरे मौजूदात को देखो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि क्या काम करता हूँ जो मैं अपने बाप को करता देखता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं और बाप क्या है? ताकत और काम में क्या है? बराबर है। मुझे भेजने वाला मेरा बाप है, कोई इंसान नहीं है। मैं उसके मुताबिक काम करता हूँ। लेकिन तुम क्या है? तुम मानते नहीं। तुम क्या है? यकीन ही नहीं करते। तो कम से कम यीशु ने कहा जो काम मैं किसके नाम से? अपने बाप के नाम से करता हूँ वही मेरे गवाह हैं। कि कम से कम ये काम ही मेरे देख लो। क्या क्या यीशु ने काम किए? अजीब काम किए खुदा यीशु मसीह ने। जन्म के अंधे को बिनाई दी, जन्म के लंगड़े को यीशु ने कहा और वो चलने लग पड़ा। ऐसा है मुर्दा यीशु मसीह ने जिंदा किया। उसको बेवा का एक ही बेटा था और उसको खुदा यीशु को कलाम में लिखा है तो उसको उस पर तरस आया। खुदा यीशु मसीह तरस से भरा हुआ खुदा था, उसको उस पर तरस आया कि ये मेरी बेटी है और इसका एक ही बेटा है, बेवा है, क्या करेगी? क्या ये सब काम खुदा यहोवा पाक ने पुराने अहदनामे में कर चुका है। ऐसा ही है एलिया नबी के वसीला से, बड़े बड़े नबियों के वसीला से ये तमाम मौजूदात वो कर चुका है। इसलिए वो अब उनको बता रहा है कि देखो मैं कोई अजीब काम नहीं कर रहा, मैं वही काम कर रहा हूँ जो मेरा बाप करता है। अब खुदावंद यीशु मसीह का हर बात इस कलाम मुकद्दस में लिखने का, खुदा पाक रूह का इस कलाम को लिखने का, एक एक आयत का हमारी जिंदगी में कोई मकसद है। क्यों खुदा यीशु मसीह बार बार हमें कह रहे हैं कि देखो मेरा यकीन करो। खुदा यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना की इंजील उसके 7 बाब उसकी 16वीं आयत में, यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि मेरी तालीम मेरी नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले की है। अब उस तालीम, अब वो लोग कहते थे ना कि भाई हमने तो नहीं तुझे कहा कि तू हमें तालीम दे, तू तो दे रहा है, इतनी भीड़ इकट्ठी है तो दे। तो उसने कहा मैं अपनी तालीम, मैं काम भी वो करता हूँ जो बाप को करते देखता हूँ। मैं अदालत वैसे ही करता हूँ जैसा मेरा बाप करता है। मैं तालीम वो देता हूँ जो मेरे भेजने वाले की, मेरे बाप यहोवा पाक की जो तालीम है मैं उस पर चलता हूँ। तुम कहते हो कि तू सबत का हुक्म तोड़ता है, लेकिन मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी करता हूँ। क्यों? क्योंकि हमने शुरू में क्या पढ़ा था कि यीशु ने उनसे कहा कि बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता सिवा उसके जो बाप को करते देखता है।
کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے بیٹا بھی انہیں اسی طرح کرتا ہے، رد و بدل نہیں کرتا۔ جب خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اس کلام مقدس کا ایک نقطہ اور ایک شوشہ ٹل نہیں سکتا، تو وہ خود کیسے اس چیز کو رد کر سکتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک طرف خداوند یہوہ پاک ہمیں حکم دیتے ہیں کہ سبت کے دن کو نہیں توڑنا، آپ نے اس پہ پاکیزگی کو ختم نہیں کرنا، آپ نے کام نہیں کرنا، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کیا کر رہا ہے؟ سبت کے دن معجزات کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ بڑا کیا ہے، کیا بڑا ہے تمہارے لیے؟ یہ کہنا کہ اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور یا یہ کہنا کہ جا بیٹا جا بیٹی تیرے گناہ، لیکن تاکہ تم جانو کہ ابن آدم کو سبت پر بھی خدا آپ سب کو بہت برکت دے۔ دیکھیں ہم نے ابھی یہ سب کچھ سیکھا ہے کہ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا پاک روح ایک ہے، لیکن ان سب کا ایک وجہ ہے۔ خدا کے کلام میں یوحنا کی انجیل 14 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، یسوع نے کہا راہ، حق اور زندگی، اور کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ ہم نے کہاں جانا ہے؟ ہمیں بنایا کس نے ہے؟ خدا باپ نے بنایا، خدا یہوہ پاک نے ہمیں تخلیق کیا۔ کیوں وہ یہ سب تعلیم دے رہا ہے؟ کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ راہ، حق اور زندگی، اور میرے وسیلے کے بغیر یعنی یسوع کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ اب اگر ہم یہ ساری تعلیم پر عمل کرتے ہیں تو ہمیں یہ کیسے پتا لگے گا کہ ہم یسوع کو پیار کرتے بھی ہیں یا نہیں؟ ہمیں اپنی زندگی پہ بھی تو غور کرنا ہے نا کہ کہاں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہاں یہ کرنا، وہ 10 حکام ایک وہ 2 بڑے حکام ہم نے بڑے رٹے مارے میں، ایسا ہی کیا بڑا حکام ہے جی؟ اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، اور اپنے پڑوسی سے اپنی برابر مانند پیار کر۔ لیکن ہمیں یوحنا کی انجیل نکالیں، ہم سب مل کر اکٹھے نکالیں گے اور سیکھیں گے خدا کے کلام میں سے۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 14 باب چیپٹر 14 and verse 15، 14 باب اور اس کی 15ویں آیت۔ اس میں خدا کے کلام میں یہ مرقوم ہے، اگر تم مجھ سے محبت دینا تو ادھر کا نقصان ہوئے گا۔ پروفٹ کی طرف جاتے ہیں نا، تو آئے ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں یوحنا معرفت لکھی گئی انجیل 14 باب اس کی 23 اور 24ویں آیت ہم پڑھتے ہیں، سب مل کر پڑھیں گے۔ یسوع نے جواب، کوئی عجیب سی بات آگے ہوئی ہے، کبھی سوچیں کب زمین بنی، کب نبی پیدا ہوئے، کب کہاں کیسے لکھی گئی، کیسے ہم تک پہنچی، کیسے؟ کیوں؟ کیونکہ اس نے کہا کہ جب تم مجھ سے محبت رکھو گے تو میرے حکموں پہ کیا کرو گے؟ عمل کرو گے۔ کیونکہ اگر کوئی مجھ سے محبت رکھتا ہے تو میرے کلام پر عمل کرے گا۔ کس پہ عمل کرے گا؟ اس کلام پہ۔ سب کے پاس ایسی بائبل ہے، کسی کے پاس چھوٹی ہے، کسی کے پاس بڑی ہے، نیو ایڈیشن، پرانا ایڈیشن۔ اس کلام کا ذکر کیا، نو ناولز، نو سٹوریز، ایسا ہی خدا نے کہا میرے کلام پر ایک حکم کا اس نے یہاں ذکر نہیں کیا کہ میرے خالی ایک حکم بس پورا کر لو باقی چھڈو۔ اس نے کہا میرے کلام پر۔ کس پر؟ پھر کیا ہوگا؟ میرا باپ اس سے کیوں؟ کیونکہ جسے باپ عزیز، جسے ہم جب بیٹے کو عزیز رکھتے ہیں تو ہم خدا کو عزیز رکھتے ہیں، کیونکہ اس نے کہا اگر تم میری عزت نہیں کرتے تو میرے باپ کی، میرے بھیجنے والے کی بھی عزت نہیں کرتے۔ اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ جب تم کلام پر عمل کرو گے تو میرا باپ اس سے محبت کرے گا۔ تو جب ہمارا خالق ہم سے محبت کرے گا تو پھر ہمیں دنیا کی کیا پرواہ؟ جس نے ہمیں بنایا، جس کے ہاتھوں میں ہماری زندگی ہے، جس نے ہمیں یہ زندگی کا دم دیا، جب وہ ہمارے ساتھ ہوگا تو ہمیں کسی کی پرواہ نہیں۔ وہ ایک گیت بھی کہتے ہیں نا، سانو موت دی نہیں رتی پرواہ۔ وہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم اس کے کلام پہ چلتے ہیں،
جب ہم اس کی راہوں پہ چلنا شروع کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ سکونت، یعنی کہ آئیں گے اور چلے گئے، ایسا نہیں، اس نے کہا سکونت کریں گے، اس کے ساتھ رہیں گے، پھر وہ کیا ہوگا، ہمارا رہبر ہوگا، پھر وہ ہمارے آگے آگے چلے گا، پھر ہر کام ہمارا ہوتا چلا جائے گا اور ہم حیران ہو جائیں گے یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، یہ تو سمجھ ہی نہیں آئی، ویزا لگ گیا، اولاد آ گئی، بڑے بڑے معجزات ہو گئے، گھر مل گیا، ہر چیز آٹومیٹیکلی ہونی شروع ہو جاتی، کیوں؟ کیونکہ جب خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا پاک روح ہمارے ساتھ ہوں گے تو پھر ہمیں کسی کی ضرورت ہی نہیں۔ مکاشفہ کی کتاب اس کے 30ویں باب کی 20ویں آیت میں بھی یہی بات کا ذکر ہے، آئے ہم سب مل کر نکالتے ہیں۔ لاسٹ بک آف بائبل، آخری کتاب ہے مکاشفہ، اس کا 3 باب اور اس کی 20ویں آیت، 20ویں، 21ویں اور 22ویں، ہم تینوں آیات پڑھیں گے کہ خدا یسوع مسیح نے ہمیں اتنی ٹیچنگ کیوں دی۔ بار بار وہ کہہ رہے ہیں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا بھیجنے والا میرا باپ ہے، باپ نے مجھے بھیجا ہے، میں جو کام کرتا ہوں وہ کرتا ہوں جو میں باپ کو کرتے، کس کو کرتے دیکھتا ہوں؟ یہوہ پاک کو جو کرتے دیکھتا ہوں، میں وہ عدالت کرتا ہوں جو یہوہ پاک کو عدالت کرتے سنتا ہوں، جو میں سنتا ہوں وہ عدالت کرتا ہوں، جو میں دیکھتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ آئے ہم سب مل کر پڑھتے ہیں مکاشفہ، اس کا 3 باب 20، 21 اور 22۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ کیا کرے گا خدا ہمارے ساتھ، خدا باپ اور بیٹا اور پاک روح ہمارے ساتھ سکونت کریں گے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ کیا کریں گے؟ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ، جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا۔ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاں سے کیا فرماتا۔ پریز دی لارڈ۔ خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ اب وہ انجیل میں ایک ٹیچنگ دے رہے ہیں کہ جب تم میرے حکموں پر، میرے کلام پر عمل کرو گے تو میں اور میرا باپ آ کر سکونت کریں۔ اور یہی اجر ہمیں مکاشفہ کی کتاب میں ملتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں دروازہ پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر، یہاں یہ نہیں لکھا کہ کھول دو، اگر کوئی میری آواز سن کر، خدا یسوع مسیح نے کیا کہا؟ میری بھیڑیں میری آواز اور میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ کیوں؟ جب ہم اس کو اپنا چوپان مقرر کریں گے، جب ہم اس بات کا اقرار کریں گے کہ ہاں یسوع تو ہمارا کیا ہے؟ چوپان ہے، ہم ایمان لاتے ہیں کہ تو باپ یہوہ پاک کی طرف سے بھیجا گیا اور تو نے پاک روح کے ساتھ کام کیے ہیں، ایک ہو کر کام کیے ہیں، تم تینوں نے ایک ہو کر ہم جیسے گناہگاروں کے لیے کام کیے، تو وہ اس کے پاس اندر جا کر کھانا کھائے گا اگر ہم کھولیں گے۔ جب دروازہ نوک ہوتا ہے تو ہم کھولتے ہیں نا، پھر کوئی اندر آتا ہے، کہ کوئی آ جاتا ہے، نہیں آتا اندر، بیل لگی ہوتی ہے یا دروازہ نوک کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ضرورت ہے ہم سب کو کہ خداوند نے اتنے خوبصورت وعدے ہمارے ساتھ کیے، صرف اس کے کلام پر عمل کرنا، صرف اس کے حکموں کو ماننا، اپنی زندگی کو اس کے تابع کرنا، تو پھر وہ ہمارے ساتھ رفاقت رکھے گا۔ تو آئیں ہم سب مل کر خدا کے خادم کے ساتھ آگے اس میٹنگ کو لے کر چلیں گے اور اپنی زندگی